बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ज़ाउल फ़वाइद, फ़ाइता उसकी जमा है फ़वाइद। फ़ाइता ये बना है फ़ाता यफ़ूतु फ़वतन से, इसमें फ़ाइल यानी छूटने वाला, तो उससे बन गया मुअन्नस फ़ाइता और उसकी जमा फ़वाइद यानी छूटने वाली, यानी छूटने वाली नमाजें। अस्सलावातुल फ़ाइता, क़ज़ा उनकी क़ज़ा यानी जो नमाजें छूट गई उनकी क़ज़ा के सिलसिले में ये बाब है। तो हाशिए में इन्होंने पहले क़ज़ा की तारीफ की है। अदा तो हम जानते हैं कि जो नमाज अपने वक्त पर पढ़ी जाए उसको कहते हैं अदा, और जो नमाज अपने वक्त पर या जो भी अमल फ़र्ज हो उसको अपने वक्त पर न किया जाए, अपने वक्त को उसके वक्त निकलने के बाद वो किया जाए, तो उसको कहते हैं क़ज़ा। अल क़ज़ा हुवा फ़िअलुल वाजिब बअद खुरूज वक्तिही। क़ज़ा कहते हैं वाजिब या फ़र्ज को। वाजिब जब तारीफ में इस्तिलाहात में इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें फ़र्ज ही मुराद होती है उसकी, और उसमें वाजिब भी शामिल होता है। हुवा फ़िअलुल वाजिब, तो क़ज़ा कहते हैं वाजिब को अदा करना, वाजिब को अमलाना, बअद खुरूज वक्त ही उसका वक्त निकलने के बाद। वक़ज़ाउल फ़र्ज़ फ़र्ज़ुन, तो फ़र्ज़ की क़ज़ा ये भी फ़र्ज़ है। वक़ज़ाउल वाजिब वाजिबुन, और वाजिब की क़ज़ा ये वाजिब है, यानी हुक्म के एतबार से फ़र्ज़ की क़ज़ा क्या है, तो ये भी फ़र्ज़ है। जैसे रोज़ा छूट गया रमज़ान का, अब उसकी क़ज़ा जो है तो ये इंसान पर फ़र्ज़ है। नज़र का रोज़ा वाजिब है, वो छूट गया, अब उसको अदा करना ये भी वाजिब है। फ़मन फ़ातहु फ़र्ज़ुन औ वाजिबुन, तो जिसका कोई फ़र्ज़ छूट जाए या वाजिब छूट जाए, लज़िमहु क़ज़ाउहु, तो उसकी क़ज़ा उस पर लाजिम है। ला तबरउ ज़िम्मतुहु इल्ला बिज़ालिक, उसकी जिम्मेदारी उससे अलग नहीं होगी। बराअ यबरउ के माने हैं अलग होना, बरी होना, खालिस होना। ज़िम्मतुहु यानी ओहदा, जिम्मेदारी, तो उसकी जिम्मेदारी उससे अलग नहीं होगी। इल्ला बिज़ालिक, मगर उसी से। बित्तिफ़ाक़िल अइम्मतिल अर्बअति रज़ियल्लाहु अन्हुम, तमाम अइम्मा यानी अइम्मा अरबा जो है उनके इत्तिफाक के साथ, यानी इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। वमा अल क़ज़ा, और क़ज़ा के साथ साथ यल्ज़मुहुल इस्तिग़फ़ारु, उस पर इस्तिग़फ़ार भी लाजिम है। यानी फ़र्ज़ इंसान पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इसको अपने वक्त ही पर अदा किया जाना चाहिए। जब वक्त निकल गया, अब चूंकि उसकी क़ज़ा है, तो क़ज़ा के साथ साथ, क़ज़ा को अमलाने के साथ साथ इस्तिग़फ़ार भी लाजिम है। क्यों? फ़यकूनुल क़ज़ाउ लिसदादिल वाजिब, क़ज़ा जो होगी लिसदादिल वाजिब, वो तो वाजिब को पूरा करने के लिए है, यानी जिम्मेदारी से ओहदा बरआ होने के लिए है। वल इस्तिग़फ़ारु लिदफ़इ इस्म ताख़ीर, और जो इस्तिग़फ़ार किया गया है वो इस्तिग़फ़ार है ताख़ीर के गुनाह को दूर करने के लिए। इंसान को फ़र्ज़ फ़ज्र की अपने वक्त पर अदा करनी है, नहीं कर सका, तुलुए आफ्ताब के बाद बेदार हुआ, तो जो ही बेदार हुआ उसी वक्त अदा करनी है, और साथ में इस्तिग़फ़ार भी करना है कि एक कोताही हुई है, तो जो उसने क़ज़ा अदा की, तो वो क़ज़ा गोया कि जो ज़िम्मेदारी थी उस ज़िम्मेदारी को अदा करने के लिए है, और इस्तिग़फ़ार ताख़ीर के गुनाह को की माफ़ी के लिए है। इज़ा लम यकुनिल मुकल्लफ़ु माज़ूरन, जबकि मुकल्लफ माज़ूर न हो, यानी ये उमूमी सूरत हाल है, इल्ला ये कि मुकल्लफ माज़ूर हो, तो माज़ूर होने की सूरत में उस पर माज़ूर के जो अहकाम हैं वो अहकाम नाफिज होंगे। जैसे मुख्तलिफ किस्म के माज़ूर होते हैं, जैसे आदमी किसी ऐसी जगह है कि वहाँ पर मिट्टी, पानी, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो वहाँ पर उसको चूँकि इसी तरीके से नमाज अदा करनी है, बाद में उसको दोहराना है या
حائزہ جو استحاضہ کا مسئلہ ہے، تو استحاضے کے مسئلے میں یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت اس کو وضو کرنا ہے، یا بعض حضرات کے نزدیک غسل کرنا ہے، یعنی مختلف آزار جو پیش آتے ہیں، تو وہاں پر بسا اوقات تاخیر کا گناہ جو ہے وہ اس پر نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 وقت کی نمازیں ادا نہیں کر سکے، جنگ میں اتنی مشغولیت زیادہ تھی کہ ان نمازوں کو ادا نہیں کر سکے۔ تو پھر عشاء کی نماز کے بعد اذان ہوئی، اور پھر ہر نماز کے لیے اقامت ہوئی، اور ہر نماز کو باجماعت ادا کیا گیا۔ تو اسی سے استدلال کرتے ہوئے تمام ائمہ کے نزدیک جو فرض نماز چھوٹ گئی ہو اس کی قضا واجب ہے۔ قضا کے سلسلے میں کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ اختیار کیا ہے کہ رمضان کے آخری جمعے میں 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور اس میں اپنے طور پر کوئی صورت ترتیب بنائی ہے کہ یہ ترتیب ادا کی جائے تو یہ قضائے عمری ہے، جبکہ احادیث میں اس طرح کی کوئی نماز نہیں ہے جو ایک انسان کی قضا نمازوں کا بدل بن سکتی ہو۔ اسی طریقے سے بعض حضرات کا قول یہ رہا ہے کہ اگر انسان کی نماز چھوٹ گئی، جان بوجھ کے اس نے چھوڑ دی، ایک تو وہ ہے فمن نسیا او ناما، ایک تو بھول گیا یا سو گیا، اس کی تو وہ قضا مانتے ہیں، لیکن جو نماز جان بوجھ کے اس نے چھوڑ دی تو وہ حضرات کہتے ہیں اب اس کا بدل صرف توبہ ہے۔ تو یہ بھی بہت سارے لوگوں کا مسلک رہا ہے، لیکن ائمہ اربعہ کا جو مسلک رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ جو نماز انسان کی چھوٹ جائے، چاہے وہ سونے سے چھوٹ جائے، چاہے کوتاہی سے چھوٹ جائے، چاہے عمدن انسان چھوڑ دے، تو ان سب کے جو بدل ہے وہ یہی ہے کہ ان نمازوں کو ادا کیا جائے، اس کے علاوہ اس کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً نماز، کانت، یہاں کانت کے مطلب تھا نہیں ہے، بلکہ کانا کا مطلب ہے ہونا۔ یہ جو ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور کسی چیز پر کی جو اہمیت ہے اس کو اور اس کی حتمیت کو بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، یعنی نماز تھی نہیں بلکہ نماز ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کی نماز ہے ایمان والوں پر، کتابن معنی مکتوبن، مفروضن تو کتبہ کے معنی ہے یہاں فرض کے، تو کتابن کے معنی ہے مکتوب کے معنی میں ہے، اور مکتوب کا مطلب ہے مفروض۔ تو نماز ایمان والوں پر فرض ہے، موقوتاً، وقت کے اعتبار سے یعنی وقت پر فرض ہے۔ یجب ادا الصلوات فی اوقاتها، پہلی چیز نمازوں کو ادا کرنا فی اوقاتها، اپنے اوقات میں، واجب ہے یعنی فرض ہے۔ ولا یجوز تأخیر الصلاۃ، اور جائز نہیں ہے نماز کو مؤخر کرنا، ان وقتها، اس کے وقت سے، بدون عذر، بغیر کسی عذر کے۔ جیسے ڈاکٹر ہے، آپریشن ہے پیشنٹ کا، اور چونکہ انسانی زندگی کا مسئلہ ہے، ہلکا سا وہ ہٹ گیا تو انسانی جان جا سکتی ہے، ایسی صورت میں ڈاکٹر صاحبان برابر کبھی 5 گھنٹے 6 گھنٹے آپریشن میں لگ جاتے ہیں، اس میں کئی نمازیں نکل جاتی ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک عذر ہے، اس عذر کی بنیاد پر یہ نماز کو مؤخر کر سکتے ہیں، آپریشن سے فارغ ہوئے فوراً جو نمازیں چھوٹ گئی وہ ادا کریں گے۔ ومن اخر الصلاۃ عن وقتها، جس نے نماز کو مؤخر کیا، ان وقتها، اپنے وقت سے، بعذر، کسی عذر کی وجہ سے، لزمہ القضاء، تو اس پر قضا لازم ہے، بعد زوال العذر، عذر کے زائل ہونے کے بعد، یعنی عذر زائل ہوا فوراً اب قضا اس پر لازم ہے۔ قضاء الفرض فرض، تو اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ فرض کی قضا وہ بھی فرض ہے، یعنی جس طرح فرض نماز یا کوئی بھی فرض ادا کرنا فرض ہے تو اس کی قضا بھی فرض ہے۔ قضاء الواجب واجب، اور واجب کی قضا واجب ہے۔ ولا تقضى السنن، البتہ سنن اور نوافل، لا تقضى السنن والنوافل، سنتوں اور نوافل کو
ان کی قضا نہیں ہوگی، یعنی وہ اگر چھوٹ گئیں بعد میں ان کو ادا نہیں کیا جائے گا، سوائے ان سنتوں کے جن کو بعد میں پڑھنا ثابت ہے، جیسے کہ ظہر کی ابتدائی سنت وہ اگر چھوٹ جائے تو ظہر نماز ادا کرنے کے بعد اس کو ادا کیا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں روایت ملتی ہے۔ اسی طرح فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں تو چونکہ ان کی اہمیت ہے، اس اہمیت کے پیش نظر فقہا نے یہ قول اختیار کیا ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد یا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فرض نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد اس کو ادا کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے الا اذا افسدت بعد الشروع فیہا، کوئی نفل انسان نے شروع کیا، ایک رکعت پڑھ لی تھی کہ توڑ دی، تو توڑنے کی بنیاد پر احناف کے نزدیک وہ عمل اب واجب ہو جاتا ہے، یعنی اس نے اپنے طور پر ایک عمل شروع کیا تو یہ عمل اس پر اب واجب ہو گیا، اس کی ادائیگی، لہٰذا اب اس کو ادا کرنا اس پر واجب ہے۔ تو اس کی دلیل احناف نے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے لی ہے، ولا ان تحبط اعمالکم، اس طرح کے الفاظ ایک جگہ آئے ہیں کہ اپنے اعمال کو شروع کرنے کے بعد یا اپنے اعمال کو خود ہی سے ان کو حبط مت کرو، ان کو ضائع مت کرو۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے احناف کا قول یہی ہے کہ جو نفل شروع کیا جائے اور شروع کرنے کے بعد توڑ دیا جائے تو وہ واجب ہو جاتا ہے، الا اذا افسدت بعد الشروع فیہا، الا یہ کہ کسی نفل کو فاسد کر دیا گیا یعنی توڑ دیا گیا، بعد الشروع فیہا، شروع کرنے کے بعد، فیجب قضاؤہا، تو اب اس کی قضا واجب ہے۔ جیسے کسی نے ایک دن اعتکاف کی نیت کی اور اعتکاف سے دن ہی میں نکل گیا، یعنی اعتکاف توڑ دیا، تو اب یہ اعتکاف کی قضا اس پر واجب ہے۔ کسی نے روزہ رکھ لیا، نفل روزہ، پھر دن میں توڑ دیا، تو اب اس نفل جو اس نے نفل روزہ رکھا اب یہ اس پر واجب ہو گیا۔ اسی طرح نماز کا مسئلہ ہے، یعنی جہاں بھی نفل کا مسئلہ آ جائے جس کو بیچ میں توڑ دیا اب اس کی ادائیگی واجب ہے۔ اذا فاتتہ سنت الفجر مع الفرض، اگر کسی کو چھوٹ جائے سنت الفجر، فجر کی سنت، مع الفرض، فرض کے ساتھ، قضاها مع الفرض، تو وہ قضا کرے گا اس کو فرض کے ساتھ، الی قبیل الزوال، زوال سے پہلے پہلے تک۔ یہاں جو زوال مراد ہے یہ دراصل نصف النہار ہے۔ نصف النہار کا مطلب ہے کہ اگر ہم پورے دن کا آدھا ادا کریں تو اس دن کے آدھے حصے سے پہلے پہلے اگر وہ اس کو ادا کر رہا ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ فجر کی سنت کے ساتھ ساتھ، فجر کے فرض کے ساتھ ساتھ سنت کو بھی ادا کرے گی۔ وَإِذَا فَاتَتْهُ سُنَّةُ الْفَجْرِ وَحْدَهَا، لیکن اگر صرف سنت فجر چھوڑ گئی، لم یقضیها، تو پھر اس کی قضا نہ کرے، یعنی کہ اگر کوئی انسان فرض میں شریک ہو گیا تو چونکہ اب اس کی صرف فرض سنت چھوڑ گئی ہے تو اب اس کی قضا نہ کرے۔ اور لیکن اس پر بھی ائمہ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی ادا کرنا ہی چاہتا ہو فجر کی سنت کی اہمیت کے پیش نظر تو پھر طلوع آفتاب کے فوراً بعد اس کو ادا کر سکتا ہے۔ الترتیب واجب بین الوقتیۃ والفائتہ، ترتیب واجب ہے وقتی کے درمیان اور فائتہ کے درمیان۔ یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب بھی اس حدیث سے لی گئی ہے جو حدیث میں نے شروع میں آپ کے سامنے بیان کی کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں چھوٹ گئی تو آپ نے ترتیب وار ان نمازوں کو ادا کیا، تو اس سے مسئلہ بنایا گیا ترتیب کا کہ جس شخص کی 5 سے زیادہ نمازیں نہ چھوٹی ہوں، یعنی ایک دن کی نمازیں چھوٹی ہوں، تو اب اگر وہ فرض میں شریک ہونے کے لیے آئے اس سے پہلے چاہیے کہ وہ پہلے چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کرے اور پھر جو اس وقت کا فرض ہے اس کو ادا کرے۔ لیکن اگر ایک دن سے زیادہ کی نمازیں چھوٹی ہیں، 2 دن 3 دن، تو پھر اس کے لیے اس کے حق میں ترتیب لازم نہیں ہے۔ تو یہ ترتیب صرف اس شخص کے لیے ہے جس کی ایک دن یا اس سے کم کی نمازیں چھوٹی ہوں۔ الترتیب واجب، ترتیب واجب ہے بین الوقتیۃ والفائتہ، وقتی نماز اور فائتہ چھوٹی ہوئی نماز کے درمیان۔ وقتی کا مطلب ہے اس وقت کی نماز،
جیسے ایک شخص کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، اب وہ ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہے، تو ظہر تک وہ سو رہا تھا، جو ہی بیدار ہو جائے تو پہلے وہ ظہر نہیں پڑھے گا بلکہ پہلے چھوٹی ہوئی نماز کو ادا کرے گا، اس کے بعد فرض نماز ادا کرے گا ظہر کی، تو اس کو کہتے ہیں ترتیب۔ فلا یجوز ادا الوقتیتی، تو جائز نہیں ہے وقتی یعنی اس وقت کی نماز کو ادا کرنا، قبل قضاء الفائتہ، چھوٹی ہوئی نماز کو اس کی قضا سے پہلے۔ قضا ترتیب واجب، اسی طریقے سے ترتیب واجب ہے بین الفوائد، چھوٹی ہوئی نمازوں کے درمیان، بعضها مع بعض، یعنی جو چھوٹی ہوئی کئی نمازیں ہیں ایک دوسرے کے درمیان، ان کے ایک دوسرے کے درمیان ترتیب واجب ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر، مغرب، عشاء اور ظہر کی نماز چھوٹی تھی تو آپ نے ترتیب وار ان نمازوں کو ادا کیا۔ فلا یجوز قضاء فائتۃ الظہر، لہذا جائز نہیں ہے ظہر کی چھوٹی ہوئی نماز کی قضا قبل قضاء فائتۃ الصبح، مثلا صبح کی چھوٹی ہوئی نماز کی قضا سے پہلے۔ جیسے ایک شخص کی صبح کی نماز چھوٹی ہے اور ظہر کی نماز چھوٹی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پہلے ظہر کی نماز کی قضا ادا کرے اور اسی طریقے سے پھر بعد میں فجر کی، بلکہ پہلے وہ فجر کی ادا کرے ظہر، اس کے بعد ظہر کی۔ اور یہ بھی اس شخص کے حق میں ہے جس کی ایک دن سے کم کی نمازیں چھوٹی ہوں اور جس کا ایک طرح کا معمول ہو، تو اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ قضا ترتیب واجب بین الفرائض والوتر، اسی طریقے سے ترتیب واجب ہے فرائض اور وطر کے درمیان، چونکہ احناف کے نزدیک وطر واجب ہے لہذا اس کی قضا بھی واجب ہے، اور دوسرے ائمہ کے نزدیک وطر واجب نہیں ہے تو ان کے نزدیک اس کی قضا نہیں ہے۔ فلا یجوز ادا الصبح، لہذا جائز نہیں ہوگا صبح کی نماز ادا کرنا قبل قضاء فائتۃ الوتر، وطر کی چھوٹی ہوئی نماز کے قضا سے پہلے۔ یعنی ایک شخص کی وطر چھوٹ گئی، رات کو نہیں ادا کر سکا، تو صبح فجر ادا کرنے سے پہلے پہلے وہ وطر کی نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ قضا نماز ہے۔ صبح کی نماز سے پہلے یا نماز کے بعد جو منع ہے وہ دراصل نوافل سے منع کیا گیا ہے، اور جو قضا نمازیں ہیں ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ انما یجب الترتیب فیما بین الفوائد بعضها مع بعض وبینها وبین الوقتیہ، تو یہ جو ترتیب کی بات بیچ میں آئی، یہ ترتیب واجب ہے چھوٹی ہوئی نمازوں کے درمیان، بعضها مع بعض یعنی چھوٹی ہوئی نمازوں کے درمیان آپس میں، وبینها وبین الوقتیہ اسی طرح چھوٹی ہوئی نمازوں اور وقتی نماز کے درمیان، کب اذا لم تبلغ الفوائد، جبکہ چھوٹی ہوئی نمازیں نہ پہنچیں ستن، چھ، سوى الوتر سوائے وطر کی، یعنی جبکہ ان کی تعداد 6 نہ ہو، ایک دن سے زیادہ نہ ہو سوائے وطر کے۔ فلو كانت الفوائد اقل من 6 صلوات، اگر چھوٹی ہوئی نمازیں 6 نمازوں سے کم ہے، واراد قضاءها، اور وہ ان کی قضا کا ارادہ کر رہا ہے یعنی ان کو پڑھنا چاہ رہا ہے، یلزمہ ان یقضی الصلوات بالترتیب، تو اس پر لازم ہے کہ ان نمازوں کو ترتیب کے ساتھ ادا کرے۔ فیقضی الصبح قبل الظہر، لہذا پہلے صبح کی نماز پڑھے گا ظہر سے پہلے، اور والظہر قبل العصر، اسی طرح عصر سے پہلے ظہر، یعنی ترتیب وار ان کو پڑھے گا۔ یسقط وجوب الترتیب، لہذا ترتیب کا جو وجوب ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے بواحد من ثلاثت امور، 3 باتوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے۔ اذا بلغت الفوائد ستن، جب چھوٹی ہوئی نمازیں 6 ہو جائیں، سوى الوتر وطر کے علاوہ، یعنی ایک دن سے زیادہ ہو گئیں تو اب ترتیب واجب نہیں رہی۔ اذا خاف فوات الوقتیہ، اسی طریقے سے اگر وقتی نماز کے چھوٹنے کا خوف ہو، لضیق الوقت، وقت کی تنگی کی وجہ سے، مثال کے طور پر وہ شخص دن بھر جو ہے کسی کام میں اتنا زیادہ مشغول رہا کہ پورے 24 گھنٹے کی نمازیں ادا نہ کر سکا، اب فارغ جب ہوا تو فجر کی نماز میں صرف 10 منٹ باقی تھے، اس نے وضو کیا اور اب صرف 5 منٹ باقی ہیں، تو ان میں وہ اس وقت کے فجر کی
سنت اور فرض ادا کر سکتا ہے، تو اب وہ پہلے وہ ترتیب وار نہیں پڑھے گا، بلکہ اس وقت کی فجر کو ادا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت کی تنگی سامنے ہے، لہٰذا پہلے اس کو پر اپنے وقت پر ادا کرے گا۔ لہٰذا اس صورت میں ترتیب فوت ہو جائے گی، ترتیب جو ہے اس کا وجوب ختم ہو جائے گا۔ اذا خاف فوات الوقتیہ، جب وقتی نماز کے چھوٹ جانے کا ڈر ہو، لضیق الوقت، وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ اسی طرح اذا نسی ان علیہ فائتہ، تو جب وہ بھول جائے کہ اس پر کوئی چھوٹی ہوئی نماز ہے، فصل الوقتیہ ناسین، تو اس نے وقتی نماز کو بھولے سے پڑھ لیا، یعنی سیدھے آیا، وضو کیا، اس وقت کی نماز جو تھی اس کو ادا کر دیا، اب یاد آیا کہ جو ہے میرے اوپر ایک نماز تھی، صبح کی نماز یا ظہر کی نماز میں نے نہیں پڑھی تھی، تو پھر یہ ترتیب جو ہے ساکت ہو جائے گی، یعنی اب جو اس نے نماز پڑھی ہے وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذا کانت الصلاۃ السادسۃ وطرا، جب چھٹی نماز وطر ہو، یعنی جس کی 5 نمازیں چھوٹی ہوں اور چھٹی نماز وطر ہے، گویا کہ اس پر اس کی 6 نمازیں نہیں چھوٹی ہیں لیکن 5 نمازیں چھوٹی ہے اور ساتھ میں وطر بھی چھوٹا ہے، وجب علیہ ان یقضی الوطر، تو اس صورت میں اس پر واجب ہے کہ وہ وطر کی قضا کرے قبل اداء الفجر، فجر کی ادائیگی سے پہلے پہلے۔ اذا سقط الترتیب، جب ترتیب ساکت ہو جائے، لبلوغ الفوائد ستن، چھوٹی ہوئی نمازوں کے 6 پہنچنے کی وجہ سے، او اکثر، یا اس سے زیادہ، فلا یعود بعد ما عادت الفوائد الی القلہ، تو اب وہ دہرائے گا نہیں بعد اس کے کہ اب وہ چھوٹی ہوئی نمازیں کم ہو گئی، جیسے کأن فاتت ہو 10 صلوات، کسی کی 10 نمازیں چھوٹ گئی تھی، فقضى منہن 9 صلوات، اس نے ان میں سے 9 نمازوں کی قضا کر پڑھ لی، وبقیت فائدۃ واحدہ، اور ایک چھوٹی ہوئی نماز بچ گئی، ثم صلی الوقتیہ ذاکرا، پھر اس نے وقتی نماز کو پڑھ لیا ذاکرا، یعنی یہ اس کو یاد تھا کہ مجھے ایک نماز باقی ہے، قبل قضاء الفائتہ، چھوٹی ہوئی نماز کی قضا سے پہلے، جازہ، تو جائز ہے، کیوں؟ وصحت صلاتہ، اور اس کی نماز بھی صحیح ہوئی، لسکوت ترتیبیان ہو، اس لیے کہ اس سے ترتیب ساکت ہو گئی، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب ہم نے قضا نمازوں کو ہم پڑھتے رہے، اب ان کی تعداد کم رہ گئی تو کیا اب ترتیب واجب ہو گئی؟ نہیں، بلکہ 6 ہونے ہی کی وجہ سے وہ ترتیب ساکت ہو گئی، اب کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ لو صلی الوقتیہ، اگر کسی نے وقتی نماز پڑھی، وہو یذکر ان علیہ فائتہ، اور اس کو یاد ہے کہ اس کے اوپر ایک ہی چھوٹی ہوئی نماز ہے، یعنی ایک شخص ہے اس کی صرف ایک ہی چھوٹی ہوئی نماز ہے، چونکہ اس پر ترتیب واجب ہے، فسد فرضہ، تو اس کا فرض فاسد ہو گیا، یعنی اس پر چونکہ ترتیب واجب ہے تو اس ترتیب کی وجہ سے اس سے پہلے وہ چھوٹی ہوئی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے جو مسئلہ گزرا وہاں یہ تھا کہ وہاں اس کو یاد نہیں تھا، اور یہاں یاد ہوتے ہوئے اس نے ایسا کیا، ولیکن یکون حاضل فساد موقوفا، لیکن یہ فساد موقوف رہے گا۔ موقوف رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب نماز ادا کرے گا، چھوٹی ہوئی نماز، اس کے بعد وہ جو اس نے وقتی نماز ہے اس وقتی نماز کو دہرائے گا تو یہ فساد اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو فَإِن صَلَّى 5 صلوات، اگر کسی نے 5 نمازیں پڑھ لی قبل قضاء الفائتہ، چھوٹی ہوئی نماز کی قضا سے پہلے، وَهُوَ ذَاكِرٌ لِلْفَائتہ، اور اس کو یاد ہے کہ مجھ پر ایک چھوٹی ہوئی نماز ہے، یعنی ایک شخص پر چھوٹی ہوئی نماز ایک ہی ہے، لیکن اب جو اس نے نئی نمازیں ادا کی وہ اس نے 5 ادا کر لی، تو چونکہ اب ان کی تعداد 6 ہو گئی، زال الفساد، فساد زائل ہو گیا، بخروج وقت الخامسۃ المؤداتی، 5ویں نماز کے وقت کے نکلنے کی وجہ سے جو اس نے ادا کی، وصحت الصلوات الخمس عن الفرض، اور یہ جو 5 نمازیں ہیں وہ صحیح ہو جائیں گی فرض کے مقابلے میں، یعنی دراصل اس کا مسئلہ یہی ہے کہ جو ترتیب ہے، ترتیب لازم رہتی ہے اس وقت تک جب تک ان نمازوں کی تعداد 5 سے زیادہ نہ ہو، ایک دن سے زیادہ نہ ہو، اس لیے کہ ایک دن سے زیادہ بڑھنے کی صورت میں
یہ پھر عذر بن جاتا ہے، اور عذر بننے کی بنیاد پر پھر حرج مدفوع ہے، یعنی حرج جو ہے وہ حرج شریعت کی روشنی میں وہ زائل ہو جاتا ہے، اب اس پر وہ چیز لازم نہیں رہتی ہے۔ ولیکن اذا قضى الفائتہ قبل خروج وقت الخامسۃ المعدات، لیکن اگر اس نے قضا نماز کو ادا کیا پانچویں نماز کے وقت کے جو وقتی نماز ہے اس ادا کرنے سے پہلے، بطل الفرض وصارت صلواته كلها نفلا، تو اس کا فرض باطل ہو گیا۔ یعنی ایک شخص نے 5 نمازیں اس کی چھوٹی تھی، اس نے وہ نمازیں، ایک نماز چھوٹی تھی، اس نے 3 وقت کے بعد 3 وقت نمازیں، وقتی جو نمازیں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد اس چھوٹی ہوئی نماز کو پڑھ لیا، تو اس نے جو فرض نمازیں وقت پر ادا کی تھی اب وہ اس پر دہرانا لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر 5 نمازیں یا اس سے زیادہ، 6 نمازیں یا اس سے زیادہ اس پر لازم نہیں تھی، لہذا اس نے ترتیب جو ہے وہ اس ترتیب اس پر فرض تھی، اس ترتیب کی فرض ہونے کی وجہ سے اب اس کی ساری نمازیں وہ نفل ہو جائیں گی، اس سے ان کو دہرانا ضروری ہے۔ فیجب علیہ ان یقضی هذه الصلوات الخمس، لہذا اس پر واجب ہے کہ ان 5 نمازوں کو کی قضا کرے، التی صلاھا، جس کو اس نے پڑھا، قبل قضاء الفائتہ، چھوٹی ہوئی نماز کے قضا سے پہلے۔ اذا کثرت الفوائد، یہ تو سارا مسئلہ اس کی بنیاد یہ تھی کہ اگر کسی شخص کی نمازیں چھوٹی ہوئی وہ 6 یا اس سے کم ہوں، لیکن اگر کسی کی نمازیں 6 یا اس سے زیادہ ہوں، جیسے ایک شخص کی 5-6 مہینے کی نمازیں جو ہے غفلت کی وجہ سے چھوٹ گئی ہیں، تو پھر اس صورت میں تعیین نماز کی ضروری ہے، یعنی نیت میں تعیین کی ضرورت، نیت میں تعیین ضروری ہے۔ تو اس میں سہولت یہ رہتی ہے کہ آدمی اس طرح نیت کرے کہ مجھے جو ظہر کی آخری نماز چھوٹی ہے اس کی نیت کرتا ہوں، اگلی بار پھر یہی نیت کرے گا، اس لیے کہ جو آخری والی چھوٹی ہوگی وہ تو اس نے پڑھ لی، اب نئی نماز آخری ہو گئی۔ یا اس طرح نیت کرے کہ ظہر کی جو پہلی نماز مجھے چھوٹی ہے وہ پڑھ رہا ہوں، اگلی بار پھر یہی اسی طرح نیت کرے، تو اس طریقے سے ایک ایک کر کے ان کو ادا کرتا جائے۔ اذا کثرت الفوائد، جب چھوٹی ہوئی نمازیں بہت زیادہ ہو جائیں، یحتاج الی تعیین کل صلاۃ، تو ہر نماز کی تعیین کی ضرورت ہے، عند القضاء، قضا کے وقت، ولیکن اذا تعذر، لیکن اب اگر اس پر دشوار ہے، اذا تعذر علیہ، اس پر دشوار ہے، تعیین کل صلاۃ، ہر نماز کی تعیین، یعنی اب وہ ترتیب کے ساتھ ڈیٹ کے اعتبار سے نیت نہیں کر سکتا ہے، نوا مثلا، تو پھر اس صورت میں یہ نیت کرے انہ یقضی اول ظہر فاتہ، کہ وہ قضا پڑھ رہا ہے اس ظہر کی جو اس کو سب سے پہلے چھوٹی ہے، او آخر ظہر فاتہ، یا آخری ظہر کی جو اس کو چھوٹی